शब कदर में क्या पढ़ना चाहिए, नमाज और दुआएं वगैरह। रिवायत है कि जो शब कदर में इखलास नीयत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएं। शब कदर में 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से पढ़े कि हर रकात में अल्हम्द के बाद सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र 3 मरतबा पूरी सूरत और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 50 मरतबा पढ़े। फिर सलाम के बाद सजदे में जाकर 1 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। फिर सजदे से सर उठाकर जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मकबूल होगी। 1000 महीनों से बेहतर रात। जी हाँ, इस सिलसिले के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आज किस रात का तज़किरा होना है। सुभान अल्लाह, आज 27वीं रमजान को आप ये मदनी चैनल का सिलसिला देख रहे हैं और इस रात का हर आशिक रसूल को, हर मुसलमान को इंतजार रहता है कि अल्लाह ये रात हम सबको एक बार फिर नसीब करे। हम रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक बार फिर जीते जी 27वीं रमजान की मुबारक रात अता कर दी है। इस रात के बारे में, शब कदर के बारे में आज हमने कुछ सुनना है। उसकी अलामत में ये भी है कि वो मुबारक शब खुली हुई, रोशन और बिल्कुल साफ और शफाफ होती है। यानी उसमें न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है, बल्कि ये रात मुअतदिल होती है, मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता है और इसमें चांद खुला हुआ होता है। यानी इसमें जो है आसमान पर ज्यादा बादल नहीं होते, बल्कि याद रहे कि इस रात में शयातीन को सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान से तारे, जिसको लोग कहते हैं टूट रहे हैं, तारे टूट के नहीं गिरते, बल्कि फरिश्ते उन शयातीन को सितारे मारते हैं जो शयातीन ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं। मगर शब कदर जो रात होगी उस रात शयातीन को सितारे नहीं मारे जाएंगे। मजीद निशानियों में यह है कि इस रात गुजरने के बाद जो सुबह आती है उसमें सूरज बगैर शुआओं के तुलू होता है। जैसे 14वीं रात का चांद होता है ना, तो फजर के बाद जो सूरज तुलू होता है उसके साथ शुआएं नहीं होती। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस दिन तुलूए आफताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये पता चला कि रमजान की आखिरी जो अशरे की ताक रातें हैं उनमें से कोई एक रात शब कदर हो सकती है। आखिरी रात के बारे में भी नबी पाक की हदीस में जिक्र मौजूद है और इसकी कुछ निशानियां भी हमने सुनी। अब मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ बुजुर्गों के फरमान भी हैं। सुभान अल्लाह, एक बड़ा खूबसूरत इशारा जो है हमें सूरह कदर में जो मिलता है, याद रहे कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। उलमा कहते हैं लैलतुल क़द्र जो है सूरह कदर में 3 बार आया है और लफ्ज़ लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ हैं। तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 जवाब आता है। उलमा कहते हैं ये इशारा है इस सूरत में कि 27वीं रात शब कदर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा ही प्यारा फरमान दुरूद पाक की फजीलत से मुताल्लिक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिसने मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह। तो रोजाना कोशिश करें कि 1000 बार दुरूद पाक पढ़ लें, मगर आज तो खास तौर पर वक्त निकाल कर 1000 मरतबा दुरूद पाक का अदद पूरा कर लीजिएगा। शब कदर अगर हो गई और उस रात ये इबादत हो गई, अल्लाह ने चाहा बेड़ा पार हो जाएगा। कि लैलतुल कदर को लैलतुल कदर क्यों कहा जाता है, ये कदर वाली रात क्यों कही जाती है? उलमा ने इसकी कई वजूहात लिखी हैं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि चंद वजूहात की बिना पर इस शब को लैलतुल कदर कहा जाता है। नंबर 1, इसमें साले आइंदा के उमूर मुकर्रर करके फरिश्तों के सिपुर्द कर दिए जाते हैं, हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। कदर बमाने तकदीर या कदर बमाना इज्जत, यानी ये इज्जत वाली रात है। नंबर 2, इसमें कदर वाला कुरान पाक नाजिल हुआ, सुभान अल्लाह, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहते हैं। एक तीसरी वजह यह है जो इबादत इसमें की जाती है उसकी कदर की जाती है, इसलिए भी इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। कदर के एक माना तंगी के हैं, चूंकि इस रात मलाइका बड़ी तादाद में जमीन पर तशरीफ लाते हैं, जमीन पर आते हैं,
تو زمین پر جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ رات جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، آج اب یہ بھی سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے. کیا 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے یا کوئی اور رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آئیے اس رات کی کتنی اہمیت ہے. سبحان اللہ. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. کہ یہ رات کتنی اہم رات ہے کہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی. سبحان اللہ. مفسرین کرام اس سورت کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسے بتدریج انٹرولز کے ساتھ بتدریج نازل فرمایا. تو پتہ چلا کہ یہ رات نزول قرآن کی رات بھی ہے، یہ رات فرشتوں کے نازل ہونے کی رات بھی ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ساری رات سلامتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور خوب عبادت میں یہ رات گزارنا نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس سورہ قدر کا جو شان نزول ہے، سبحان اللہ، یہ رات عطا کیوں ہوئی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اتنا بڑا تحفہ کیسے ملا؟ اس کے پیچھے علماء کئی واقعات بیان کرتے ہیں. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے 1000 مہینے تک اس طرح عبادت کی کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، اور رات بھر بھی عبادت کرتے تھے. دن میں روزے، رات عبادت، راہ خدا میں سفر، اور اللہ نے طاقت بھی بڑی دی تھی. اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ کے دشمنوں نے کئی بار آپ پر حملے کیے، آپ کو قابو پانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکتا تھا. بالآخر انہوں نے آپ کی زوجہ کو مال کی لالچ دی، اور آپ کی زوجہ نے آپ کو گویا قید کر لیا، زنجیروں سے باندھ دیا، اور اس کے بعد جب کفار نے آپ کو پکڑا اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بجلی نازل ہوئی اور کفار بھی جل کر خاکستر ہو گئے. آپ کی جو زوجہ تھی جو بے وفا نکلی، مال کے لالچ میں اپنے شوہر کو کفار کے حوالے کر دیا، وہ بھی جل کر خاک ہو گئی. لیکن جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تو کیا خوبصورت صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ تھا، کیا شاندار ان کی سوچ تھی. دیکھیے، میں نے بھی یہ واقعہ سنا، ابھی آپ کو بھی میں نے سنایا. ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ کمال کے بزرگ تھے، اتنی عبادت کی تھی اور اتنی قربانی بھی دی. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا خوبصورت طرز عمل تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، حضرت شمعون تو اتنے طاقتور بھی تھے، 1000 مہینوں تک اتنی عبادت بھی انہوں نے کی، روزے بھی رکھے، حضور رات بھر عبادت کی، تو حضور ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم کیسے اتنی ساری عبادت کر سکیں گے؟ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ جائیں گی عبادت میں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ذہن تھا کہ عبادت میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اللہ کی رضا والے کاموں میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ بات سنی تو آپ کے دل پر غم طاری ہو گیا، اپنی امت کی محبت جوش مارنے لگی کہ میری امت کی تو عمر بھی تھوڑی ہے. پہلے کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے، اور آج کل ایوریج عمر جو ہے، اوسطاً جو عمر ہے وہ 60-70 سال ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہوئے تو رب کو کب یہ گوارا ہے کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کرے،
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، اگر وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی 1000 مہینے کی وہ عبادت جو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے کی تھی، کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا کرم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہم سب پر اللہ عز و جل کا ہر سال ہمیں یہ رات دی جاتی ہے۔ کاش اس رات کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس رات ہم خوب عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اب آئیے اس رات ہوتا کیا ہے، اس رات فرشتوں کے نزول کس طرح ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے، تفسیر ساوی میں ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے اور اس کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور پر یعنی روضہ اقدس پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا وہ طور سینا پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مرد عورت اور مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، اللہ عز و جل کا جو صفاتی نام ہے، سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، یہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ، غور کیجیے ناظرین، یعنی شب قدر فرشتے ہر مسلمان مرد و عورت کے گھر میں جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مگر یہ 3 قسم کے گناہ کتنے شدید ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ خنزیر کا گوشت کھانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے تو وہ بھی توبہ کرے۔ اور یہ تو تیسری بات ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں جائیں گے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں کریں گے اپنے چاچا سے بات، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا ہم بھی نہیں بلائیں گے، انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تو ہم بھی گفٹ نہیں دیں گے، افطار پہ سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا، بلایا تو اچھے انداز سے کھانا نہیں کھلایا۔ اس چھوٹی وجہ پر ہم رشتہ داری کو کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے، شب قدر جو مبارک رات ہے، اس رات بھی یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور آج رات اللہ کی رحمت کو خوب لوٹ لیں۔ تو خدا را اس رات کی قدر کیجیے اور ان گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ اب آئیے کچھ علامتیں، وہ کیسی علامتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، ان میں سے کسی میں شب قدر ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ بزرگوں کے زبردست تجربات بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے شب قدر کو پایا ہے، اور اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اگر اس حساب کو دیکھا جائے تو اس بار پاکستان میں منگل کو پہلا روزہ ہوا تھا، تو آپ کے اس فرمان کے مطابق منگل کو جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو جناب 27ویں شب شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آج رات 27ویں شب ہے، جب آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں خوب دعائیں کیجئے، خوب عبادت کیجئے۔ بڑا اچھا طریقہ شب قدر کو پانے کا سنت اعتکاف ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں گویا ڈیرا ڈال لیتے ہیں،
کوئی نہ کوئی تاک رات تو شب قدر ہوگی، ان خوش نصیبوں کو وہ شب قدر مل جاتی ہے۔ چلیں اگلے سال کے لیے آپ بھی نیت کر لیں کہ عاشقان رسول کے ساتھ اور ظاہر نصیب دعوت اسلامی کے بدری ماحول میں یا تو پورے ماہ کا ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کر کے شب قدر کو ضرور حاصل کریں گے۔ اب آج کی رات ہم نے پڑھنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کی طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اگر یہ دعا یاد نہیں تو اب اسکرین پر لکھی ہوئی ہے، میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ذرا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، جب ترجمہ یاد ہوگا اور آپ یہ دعا کریں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے۔ اور ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ تو یاد رہے ناظرین، ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھ لیں، آج ضرور 7 بار رات کو سورہ قدر پڑھ لیں، اور رمضان کی ہر طاق رات میں کم از کم 7 بار سورہ قدر پڑھ لیں۔ سورہ قدر کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت پڑھ لیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آخر میں مدنی چل کے ناظرین میں آپ سب سے گزارش کروں گا، بڑی مبارک رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ برائے کرم مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے، ہمیں محروم نہ فرمائے۔ دنیا بھر میں نہ جانے کتنے لوگ آج عبادت میں مصروف ہوں گے، کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آج کی رات یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جن خوش نصیبوں سے تو راضی ہو جائے، جن کی مغفرت فرمائے، ان خوش نصیبوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رہے آج آرام نہیں کرنا ہے، آرام کے لیے زندگی پڑی ہے، آج بس عبادت کیجیے، فضول موبائل فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، تسبیح لیجیے، کلمہ پاک پڑھیے، سورہ قدر پڑھیے، درود پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، ہو سکے تو خوب دعائیں کیجیے۔ یہ رات اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر گزاریے، سبحان اللہ۔ اور پھر ماشاءاللہ مدنی چینل پر جو 27ویں شب کا اجتماع اور خاص طور پر جو رکعت انگیز دعا ہوتی ہے اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔